अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल ने तसव्वुर जाना यूट्यूब कंपटीशन का इनेकाद किया हुआ है, जिसके सिलसिले में हम कुछ नए राइटर्स के नॉवेल्स आपके लिए लेकर आते हैं। आज इसी सिलसिले में हम लेकर आए हैं एक नॉवेल राह-ए-यार, जिसको तहरीर किया है अरफा अली ने। ये एक सेकेंड मैरिज बेस्ड नावल है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको पसंद करेंगे और आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। ये इस सिलसिले का आखिरी नावल है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिलसिला पसंद आया होगा। तो फिर अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं राह-ए-यार की तरफ। वो इस वक्त ऑफिस से थका हारा आया था जब सुबहान के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने गर्दन मोड़ कर देखा। नम्रा बेगम सुबहान को चुप करवाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन वो था कि गला फाड़ के और ज़्यादा रोई जा रहा था। शाज़िल अली ने अपने बेटे को उठाया और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया। ये भी अजीब है, एक तो इसके बेटे को चुप करवाओ, सारा दिन देखभाल करो और शाम को लौटते हुए ये ऐसे करके दिखाता है जैसे कि हम सारा दिन इसके बेटे पर जुल्म करते रहते हैं। नम्रा बेगम पीछे से बड़बड़ाई थी। शाज़िल ने कमरे में आकर सबसे पहले सुबहान को बेड पर लेटाया। उसके दोनों तरफ तकिए सेट करके मुलाज़िमों को इंटरकॉम पर दूध लाने का कहा। कुछ ही देर में मुलाज़िमा दूध का फीडर देकर गई तो उसने सुबहान के मुंह में फीडर डाला, जिसे पीकर वो आधे घंटे में सो गया था। शाज़िल ने अलमारी से अपनी सादा शर्ट और ट्राउज़र निकाला और फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद कंफर्टेबल फील करते हुए उसने आराम की गर्ज से आंखें बंद की ही थीं कि जब मासी की किसी भूली बसरी याद ने उसे अपने घेरे में ले लिया था। मासी। शाज़िल बचपन ही से कमगो, संजीदा तबीयत का मालिक, रूपदार शख्सियत, 5 फुट 8 इंच कद, गंदमी रंगत और 26 साल का नौजवान था। उसकी संजीदा तबीयत की वजह से किसी से कम ही लगती थी। शाज़िल जो कि पुलिस ऑफिसर था, इन दिनों कराची के हालात ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से शाज़िल की पोस्टिंग हैदराबाद से कराची में ट्रांसफ़र हो गई थी। उनका कोई भी रिश्तेदार कराची में रिहाइश पजीर नहीं था, सिवाय उसकी सगी खाला के। खाला अस्मा के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा वली, जो कि जॉब के सिलसिले में 1 साल से दुबई में था। उसके बाद नूर, जो कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। नूर के बाद दुआ, जो कि सेकेंड ईयर में थी। आखिर में ज़ुबैर था, जो मैट्रिक क्लास में ज़ेर तालीम था। शाम के वक्त जब शाज़िल अस्मा खाला के घर आया तो लाउंज में बैठे सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने खाला को पहले से आगाह कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। उसने सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अब्दुल्ला साहब और अस्मा बेगम ने उसे जवाब दिया। वो उन दोनों से मिल लेने के बाद सोफे पर बैठ गया। अरे अस्मा, बच्चियाँ कहाँ हैं? ज़रा बुलाओ तो उन्हें, भाई से मिलने और कुछ खाने का इंतज़ाम करें। अब्दुल्ला साहब ने बच्चों को वहाँ ना पाकर अस्मा बेगम से कहा। जी, आप बैठिए, मैं ज़रा बच्चों को देख कर आती हूँ। अस्मा बेगम कहती हुई कमरे के अंदर चली गई। थोड़ी देर तक नूर और दुआ खाने के लवाजमात के साथ लॉन्च में दाखिल हुई थी। हेलो शेज़ी, कैसे हो? नूर ने अपनी आदत के मुताबिक उसे खुशामदीद कहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? इसी वक्त दुआ की आवाज़ पर उसने उसकी ओर देखा था। उसने दोनों बहनों का अलग अंदाज देखकर सोचा, एक बहन अंग्रेज़ तो दूसरी पाकिस्तानी बनी हुई है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों? सलाम का जवाब देते हुए शाज़िल ने भी जवाबन पूछा। हम ठीक, दोनों ने एक आवाज़ होकर कहा। दुआ बेटा, जाओ जाकर ज़ुबैर को बुला कर लाओ, आकर भाई से मिल ले। अस्मा बेगम ने ज़ुबैर को अभी तक गैर मौजूद पाकर दुआ से कहा। जी अम्मी, दुआ कहती हुई वहाँ से ज़ुबैर के कमरे की तरफ चली गई। शाज़ी, तुम बताओ कैसे हो? हमारी खुशकिस्मती देखो, तुम यहाँ आए हो, खूब घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, क्यों? नूर ने खुश होते हुए कहा। सॉरी नूर,
बट मैं यहाँ घूमने फिरने नहीं आया, जॉब के सिलसिले में आया हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नूर की बात पर उसे बड़ा गुस्सा आया, जो शाजी बोलकर उसका सर खपा रही थी। उसका ये अंदाज देखकर शाजिल ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, शाजिल बेटा, आप फ्रेश होकर आराम करें, फिर डिनर करते हैं। असमा बेगम ने उसका थका हुआ अंदाज देखकर कहा। जी, वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। ऊपरी फ्लोर पर पहले वाले रूम में आपके सामान रखवा दिए हैं, असमा बेगम ने खड़े होते हुए बताया। चलो, मैं जाता हूँ शाजिल बेटे के साथ, अब्दुल्ला साहब कहते हुए उसके साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। रात के डिनर पर सब टेबल के गिर्द बैठे थे। असमा बेगम ने आज शाजिल के लिए स्पेशल खाना बनवाया था। नूर शाजिल के आगे कभी बिरयानी, कभी कबाब, तो कभी मीठे में बनी खीर रख रही थी। शाजी, ये लो ना मीठा, मामा ने तुम्हारे लिए बनाया है। ये कबाब टेस्ट करके देखो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, नूर ने कहते हुए उसके सामने रखे। नूर, मैं सब ले रहा हूँ, शुक्रिया, शाजिल कहते हुए खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। शाजिल भाई, आपको पता है, हमारे घर अगर कोई भी मेहमान आता है तो आप ही नज़र ही नहीं आती, और अब देखें आपको कितनी प्रोटोकॉल दी जा रही है। क्यों दुआ? ज़ुबैर ने शाजिल से कहते हुए दुआ से पूछा। तुम मोटे अपना मुंह बंद रखो, समझे? नूर ने ज़ुबैर को घूरते हुए कहा। भाई, आप इसको छोड़ें, दुआ ने ज़ुबैर को चुप रहने का इशारा करते हुए शाजिल से कहा। शाजिल ने मुस्कुराते हुए उनकी नोक झोंक एंजॉय की। सबने खाना खाने के बाद चाय से लुत्फ उठाया। इसके बाद सोने की गर्ज से अपने कमरों में चले गए। शाजिल एक हाथ में कैप और दूसरे हाथ में फाइल पकड़े लाउंज में दाखिल हुआ। असमा बेगम टीवी देख रही थी, जबकि दुआ और ज़ुबैर किताबों में सर दिए खुसर में लगे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शाजिल ने वहाँ आते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा बैठो, असमा बेगम ने उसे बैठने का कहते हुए दुआ को पानी लाने के लिए भेजा। दुआ, जाओ पानी लेकर आओ भाई के लिए। जी अम्मी, दुआ कहती हुई पानी लेने गई और पानी लाकर शाजिल को पकड़ाया तो दोनों की हाथ की उंगलियां एक दूसरे से मिस हुईं। दुआ ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और जाकर सोफे पर बैठ गई। बेटा, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, शुक्र आप आ गए, असमा बेगम ने मुस्कुराते हुए बताया। क्यों खाला, सब खैरियत? शाजिल ने पूछना ज़रूरी समझा। सब खैरियत कहाँ हो सकती है, कल इस झली लड़की का पेपर है और इसे कुछ आता जाता नहीं है, खुद ही पूछ लो। मैं तो कहती हूँ जब तक तुम यहाँ हो इसको ट्यूशन पढ़ा लो, कम से कम पास तो हो जाएगी, असमा बेगम ने दुआ को घूरते हुए शाजिल से कहा। अम्मी, अब इतनी भी निकम्मी नहीं हूँ जितना आपने मुझे समझ रखा है, दुआ ने मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये बनाते हुए कहा। शाजिल को हंसी तो बहुत आई, लेकिन उसने बर वक्त काबू की। खाला, आप टेंशन फ्री हो जाएं, आज से ज़ुबैर और दुआ दोनों मेरे पास पढ़ेंगे, शाजिल ने पेपर्स का सुनकर कहा। जी नहीं भाई, मुझे तो इन सब से दूर ही रखे, मैं भी मैट्रिक के पेपर्स देकर फारिग हुआ हूँ, अभी तो सिर्फ राइटिंग करने के लिए यहाँ लेकर बैठा था, ज़ुबैर ने पढ़ाई का नाम सुनकर वहाँ से उठते हुए कहा। अच्छा सही है, अब चुपचाप दोनों अपना काम करो, और शाजिल बेटा आप आराम करो, थक कर आए हो। असमा बेगम ने ज़ुबैर को उठते देखकर दोनों को डपटते हुए शाजिल को आराम की गर्ज से भेजना चाहा। जी खाला, शाजिल ने उठते हुए कहा। अब खाला बोलकर मुझे बूढ़ा मत बनाओ, तुम भी इन सब की तरह मुझे अम्मी बुलाया करो, असमा बेगम ने उसे घूरते हुए समझाया। ओके बॉस, शाजिल ने उन्हें सल्यूट पेश करके अपने सर को खम देते हुए कहा। लाउंज में बैठे सब उसकी इस हरकत पर मुस्करा दिए। रात के 9:30 बजे डिनर से फारिग हो गए। एक हाथ में किताबें और दूसरे हाथ में चाय का कप पकड़े दुआ ने शाजिल के रूम के गेट को खटखटाया था। आ जाओ, अंदर से शाजिल की आवाज़ आई थी। भाई, आपकी चाय, दुआ ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। रख दो मेज़ पर। वैसे एक बात बताना, तुम लोग कुछ ज़्यादा चाय नहीं पीते? शाजिल ने मेज़ पर चाय रखने का कहते हुए उससे दरियाफ्त किया। नहीं शाजिल भाई, हम सिर्फ थोड़ी ना बल्कि पूरी कराची के रहने वाले लोग सुबह शाम रात हर वक्त, बल्कि गर्मियों में भी हर वक्त चाय पीते रहते हैं, दुआ ने उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया।
اوہ، تبھی میں بھی کہوں یہاں کے رہنے والے لوگ اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ شاذل نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اب آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ دیکھ لیں الحمدللہ خوبصورت ہیں، دعا نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے چور نگاہوں سے دعا کی طرف دیکھا جو کہ بلو اور کالے رنگ کے امتزاج میں بڑی بڑی آنکھیں جس میں ہلکا سا کاجل نمایاں تھا، باریک ہونٹ، کندھے تک آتے ریشمی بال، 5 فٹ 2 انچ قد، وہ واقعی اسے خوبصورت لگی۔ اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا۔ اچھا اب ان باتوں کو چھوڑو اور اپنی بک کھولو، کل کون سا پیپر ہے؟ شاذل نے اس پر سے اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ کیمسٹری ہے، تھیوری تو میں نے یاد کر لی ہے، آپ صرف نومیریکل سمجھا دیں، دعا نے کتابیں آگے رکھتے ہوئے بتایا۔ کاپی کھولو، شاذل نے کہتے ہوئے دعا کو سمجھانا شروع کیا جو کہ سمجھ کم اور سوال زیادہ کر رہی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب دعا صبح پڑھنے کا کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایسے ہی روزانہ شاذل رات کو دعا کو ٹیوشن پڑھاتا۔ کل دعا کا آخری فزکس کا پیپر تھا اور آج پھر وہ نیومیریکل سمجھنے بیٹھی تھی۔ سمجھتے اسے وہیں پر نیند آ گئی۔ شاذل اسے سمجھا رہا تھا کہ یک دم دعا اس کے کندھے سے آ لگی۔ اسے پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب دیکھا تو دعا نیند میں جھول کر اس کے ساتھ آ لگی تھی۔ پہلے تو اس نے بڑی محبت سے اسے دیکھا، اس کو اپنے دل کے کچھ قریب لگی۔ شاذل اپنی بے خودی میں اسے ہاتھ لگانے ہی والا تھا جب احساس ہونے پر اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اسے خود پر ساتھ ہی ساتھ دعا پر بھی بہت غصہ آیا جو کہ بے فکر ہو کر نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس نے جھنجھوڑ کر دعا کو اٹھایا جو کہ نہیں اٹھی۔ اس کی نظر پانی کے جگ پر پڑی، اس نے وہ اٹھا کر دعا کے اوپر انڈیل دیا۔ سیلاب، دریا سے میں سیلاب، وہ بڑبڑاتی ہوئی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اٹھو، سیلاب نہیں، کل پیپر ہے تمہارا۔ شاذل نے ایک بار پھر اسے ہلایا جو کہ اب ہوش میں آ کر اپنے دوپٹے کو درست کر رہی تھی۔ محترمہ دعا صاحبہ، کیا آپ یہاں آرام فرمانے کے لیے تشریف آور تھیں؟ شاذل نے دانت پیس کر اس سے پوچھا۔ نہیں تو وہ وہاں، اس نے یاد آنے پر اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں، فزکس اتنا بورنگ سبجیکٹ ہے تو اسی لیے مجھے نیند آ رہی تھی، دعا نے ایسے بولا جیسے بہت بڑی بات کرتی ہو۔ آ رہی تھی یا آ گئی تھی محترمہ؟ شاذل نے الٹی بات سن کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ لیٹس کریکٹ یور سینٹینس، چلو اپنا جملہ درست کرو۔ ہاں جو بھی ہے، اس کی بات سن کر دعا کہہ ہی رہی تھی جب اسے خود کی طرف گھورتا پا کر اس نے زبان دانتوں کے نیچے رکھ کر اپنی بات روک دی۔ اچھا اب جاؤ اپنے کمرے میں، صبح سویرے اٹھ کر باقی کرنا۔ شاذل نے اسے بھیجنا ضروری سمجھا، نہیں تو اسے یوں نیند کے خمار میں دیکھ کر اس وقت اسے اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دی۔ جی بھائی، دعا کہتی ہوئی اٹھنے لگی۔ تو مجھے بھائی سے مخاطب مت کیا کرو، سمجھی؟ شاذل کو اس کا بھائی کہنا ایک لفظ نہیں بھایا تھا، تبھی اسے جانے سے پہلے کہنا ضروری سمجھا۔ لیکن وہ کیوں؟ دعا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ نور میرا نام لیتی ہے تو تم بھی میرا نام لیا کرو، شاذل نے اپنے جذبات چھپاتے ہوئے آسانی سے اسے سمجھایا۔ لیکن میں تو آپ سے چھوٹی ہوں نا؟ دعا نے سادہ لہجے میں پوچھا۔ لیکن کچھ نہیں، اور اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں، کوئی 5-6 سال ہی چھوٹی ہوگی۔ شاذل نے اس کی سمجھداری کو داد دی، لیکن اسے یہ سب کہنا بھی ضروری سمجھا، تبھی تھوڑا تلخ ہوتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی چاہ، دعا نے کندھے اچکاتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ اوکے، ابھی تم اپنے روم میں جاؤ، اس نے دعا کو وہیں کھڑے دیکھ کر کہا۔ اللہ حافظ، دعا یہ کہتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ شب بخیر، شاذل نے بھی اسے یہ کہہ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ شام کی چائے پر عبداللہ صاحب سمیت سبھی لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب شاذل بھی وہیں پر آیا۔ السلام علیکم، اس نے اونچی آواز میں سب کا سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو، چائے پیو، عبداللہ صاحب نے اسے باہری دروازے سے آتے دیکھ کر کہا۔ خالو، میں پہلے یونیفارم تبدیل کر لوں، اس کے بعد چائے پیوں گا، شاذل نے تھکاوٹ محسوس کرتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا، جیسا آپ کو مناسب لگے، عبداللہ صاحب نے جواباً کہا۔ شاذل کیپ اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ نور بیٹا، آپ جب تک چائے گرم کر کے لاؤ، شاذل بیٹے کے لیے، اسما بیگم نے اسے کہا جو موبائل میں مصروف تھی۔ ماما، دعا کو بول دیں میں بھی اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہوں، نور نے اپنی نظریں موبائل سے ہٹاتے ہوئے کہا۔
کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اسما بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی میں چلی جاتی ہوں۔ دعا نے اسما بیگم کے غصے سے بھرے تاثرات دیکھ کر بات کو ختم کرنا چاہا۔ 15 منٹ بعد شاذل بھی لان میں آ گیا تھا۔ دعا نے گرما گرم چائے اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ شاذل اسما بیگم اور عبداللہ صاحب سے باتوں میں مصروف تھا۔ جب دعا اور زبیر کی آواز پر اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ شاذل، دعا نے نرم لہجے میں ہلکی سی آواز میں اسے پکارا۔ جی کہیں، شاذل نے سب کے سامنے آنکھیں ترچھی کرتے ہوئے کہا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ دعا نے آج اسے بھائی نہیں بولا تھا۔ آج میرے آخری پیپر کی خوشی میں کیوں نہ باہر چلیں؟ ٹریٹ میری اور زبیر کی طرف سے۔ کیوں زوبی؟ دعا نے زبیر سے حامی بھرنا چاہی۔ ہاں بھائی چلیں نا، آپ جب سے آئے ہیں ہمارے ساتھ کہیں باہر چلے ہی نہیں۔ زبیر نے ضدی لہجے میں اس کی یاد دہانی کروائی۔ تو پھر چلو تم دونوں، میں ریڈی ہوں۔ شاذل نے ان دونوں کو خوش ہوتے دیکھ کر حامی بھر لی۔ دعا اور زبیر نے اسما بیگم سے اجازت طلب کی، جنہوں نے پہلے تو کہا کہ شاذل تھکا ہوا آیا ہے، لیکن جب شاذل نے کہا کہ میں لے جاتا ہوں، ہم سب کی تفریح بھی ہو جائے گی، تو اسما بیگم نے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ سب ابھی کار میں بیٹھے ہی تھے جب نور بھی بھاگتی ہی ان کی جانب چلی آئی۔ تم سب کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بتایا ہی نہیں، نور نے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہی، ہم نے سمجھا آپ اپنی دوستوں کے ساتھ جاتی ہیں تو ہمارے ساتھ آپ بور ہو جائیں گی، اسی لیے آپ سے نہیں پوچھا، دعا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تمہیں پتہ ہے شازی جا رہا ہے اور میں نہ جاؤں؟ امپاسبل، اس نے بالوں کو جھٹکا دے کر کہا۔ اور دعا، تم فرنٹ سیٹ سے اٹھو، یہاں میں نے بیٹھنا ہے، اس نے شاذل کو دیکھ کر ایک ادا سے کہا تھا۔ جی نہیں آپ ہی، پہلے یہاں میں بیٹھی ہوں تو یہ جگہ میری ہوئی، دعا نے دو بدو جواب دیا۔ لیکن میں تم سے بڑی ہوں تو چپ چاپ میرا کہنا مانو۔ نور کو کہاں برداشت تھا شاذل کے سامنے اس کی شان میں کمی آ جائے۔ لیکن میں تو نہیں اٹھنے والی نور آپی، دعا نے بھی اپنا ڈھیٹ پن برقرار رکھا۔ نور تم پیچھے بیٹھ جاؤ۔ شاذل کا یہ کہنا تھا کہ نور نے بیک سیٹ پر بیٹھ کر زوردار آواز سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ دعا اور زبیر اس کے غصہ کرنے پر ہنسنے لگے۔ دعا کی بچی، اب تم بچ کے دکھاؤ، زیادہ دانت نکل رہے ہیں تمہارے شاذل کے سامنے، میری بے عزتی کر کے۔ آج پہلی بار نور کو اپنی بہن پر شدید غصہ آیا اور اس سے جلن محسوس ہوئی تھی۔ ریسٹورینٹ میں پہنچ کر سب نے اپنی پسندیدہ ڈش آرڈر کی۔ وہاں پر بھی شاذل دعا اور زبیر سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، جسے دیکھ کر نور کے غصے کا گراف اور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے سے بات کرنے سے تو اسے موت پڑتی ہے، اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ نور نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی دل میں منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی۔ ایک حسین شام گزار کر وہ سب گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ شاذل کو ان کے گھر میں رہتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ شاذل کے دل میں کہیں محبت کے جذبے پروان ہونے لگے تھے، ایسی محبت جس کا اظہار کرنے سے اسے ڈر لگتا، جبکہ نور ہر وقت شاذل کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی۔ ایک دن رات میں شاذل جب شہریار سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا تو نور بھی وہاں آ گئی۔ اسے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے شاذل سے موبائل چھین لیا۔ شاذل اس اچانک افتاد پر کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی نور نے اس کا موبائل نیچے گھاس پر پھینکا، جس پر شاذل کو شدید طیش آیا۔ اس نے نیچے جھک کر اپنا موبائل اٹھایا اور شہریار کی کال کاٹ دی۔ اس کے بعد وہ نور کی طرف پلٹا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ڈو دس، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ شاذل نے اس کے ہاتھ کو مروڑتے ہوئے پوچھا۔ اچھا تو تم دوسروں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہو اور مجھے دیکھ کر تمہارا موڈ آف ہو جاتا ہے؟ نور نے اپنا ہاتھ اس کے شکنجے سے نکالتے ہوئے غصے میں کہا۔ میری مرضی، میں جس سے بھی ہنس کر باتیں کروں، تم ہوتی کون ہو؟ شاذل نے بھی جواباً غصے میں کہا۔ میں کون ہوتی ہوں؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اور وہ بھی شدید والا، نور نے جنونی پن سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاذل اس پر استہزائیہ ہنسا تھا۔ پیار؟ وہ بھی تم مجھ سے؟ میرے مطابق ہم میں اتنی دوستی تو ہے نہیں جو تمہیں مجھ سے پیار ہو جائے، اور دوسری بات میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور بہت ہی جلد اس سے شادی بھی کروں گا، شاذل نے 2 ٹوک انداز میں اسے جتایا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گی، نور نے اس طرح بھی کیفیت میں کہا۔ میں کوئی بے جان چیز ہرگز نہیں ہوں جو تم مجھے حاصل کرو، آگے کا آگے دیکھا جائے گا، کس کو پیار کس کو ملتا ہے۔ یہ کہہ کر شاذل اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نور
गुस्से में वहीं नीचे बैठ गई। सर्दियों का आगाज़ हुआ तो शहर कराची का मौसम भी खुशगवार हो गया था। हर तरफ ठंडी यकबस्ता हवाओं ने अपना डेरा जमा रखा था। आज इतवार का दिन था। कोई आराम कर रहा था तो कोई अपने काम में मसरूफ़ था। दोपहर को फ्रेश होकर दुआ छत पर चली आई। वो छत पर खड़ी गाना गुनगुना रही थी जब शाजिल भी वहीं पर आ गया। क्या करी हो दुआ? शाजिल ने उससे कुछ दूर खड़े होते हुए पूछा। कुछ नहीं, धूप सेक रही हूँ, दुआ ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। और फिर सही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाजिल सोच कर आया था कि वो दुआ से आज इज़हार मोहब्बत ज़रूर करेगा। इतने दिनों से अपने दिल में दुआ के लिए पनपते जज्बात को वो और नहीं छुपाना चाह रहा था, इसलिए आज बोलने का इरादा करके आया था। जी बोले, दुआ ने इधर उधर नज़र फेरते हुए कहा। दुआ, मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करना बिल्कुल भी नहीं आता, ना ही कभी मैंने किसी को किया है, इसलिए मैं तुम्हें सादा से लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? आई लव यू सो मच, वॉन्ट टू स्पेंड होल माई लाइफ विद यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये कहकर शाजिल ने दुआ की तरफ देखा जो किसी सोच में गुम थी। बोलो दुआ, शाजिल ने उसके सामने आते हुए पूछा। दुआ ने शाजिल की तरफ देखकर अस्वाद में सर हिलाया और फिर शर्म से निगाहें नीचे कर ली। अगर उसे इतना खूबरू मोहब्बत करने वाला इंसान इजहार कर रहा था तो वो क्यों इनकार करती? शुक्रिया, बेहद शुक्रिया दुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने जज्बात की अक्कासी नहीं कर सकता। आओ बाहर लंच पर चलते हैं। शाजिल ने दुआ के नरम हाथ पकड़ते हुए कहा, जिसे शर्माते हुए दुआ ने फौरन पीछे खींच लिया। शाजिल मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। वो दोनों जैसे ही छत से उतरने लगे, दरवाजे की ओर में खड़ी नूर भागकर अपने कमरे में चली गई। अस्मा बेगम ने उसे कहा था दुआ को बुला कर लाओ, लेकिन ये सब सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई। वो रोती हुई वहाँ से चली गई। तो मिस्टर शाजिल, तुमने इस वजह से मेरी मोहब्बत को ठुकराया। अब देखना, मैंने तुम दोनों की राहें अलग ना की तो मेरा नाम भी नूर अब्दुल्ला नहीं। वो कमरे में आकर चीज़ों को पटकते हुए कहने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और दिनों के साथ उन दोनों की मोहब्बत भी बढ़ती गई। वो दोनों हर रोज़ एक दूसरे से इज़हार मोहब्बत करते। शाजिल उसे बाहर घुमाने ले जाता, हर वो काम करता जिससे दुआ को खुशी महसूस होती। दुआ तो उसकी मोहब्बत में बिल्कुल खो गई थी। कच्ची उम्र थी और मोहब्बत गहरी। वो उसके रंग में खुद को ढाल चुकी थी। शाजिल आज वापस हैदराबाद जा रहा था। उसकी ड्यूटी यहाँ से ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ के हालात अब पहले से कदरे बेहतर हो चुके थे। तुम जा रहे हो? दुआ ने रोते हुए पूछा। हाँ, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें अपना बनाने के लिए लौटूंगा, शाजिल ने उसके आंसू पोंछते हुए बताया। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी? दुआ कहते हुए नीचे बैठ गई और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए कदरे ज़ोर से रोना शुरू किया। दुआ, क्या हो गया है? इतना क्यों रो रही हो? देखो, मेरा भी यहाँ से जाने का दिल बिल्कुल नहीं, लेकिन अब बगैर किसी वजह के मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकता, शाजिल ने नीचे उसके बराबर बैठते हुए कहा। उसे इतना रोते हुए देखकर अपने दिल में करंट सा दौड़ता महसूस हुआ। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको उदास देख कर हर चीज़ उदास लगने लगती है। शाजिल, तुम कब आओगे? दुआ ने अपने आंसू साफ करते हुए एक बार फिर पूछा। बहुत जल्द, मेरा तुमसे वादा है, शाजिल ने उसके बाल कान के पीछे उड़ते हुए कहा। लेकिन वादे तो टूट भी जाते हैं, दुआ ने किसी एहसास के तहत ये बात की। दुआ, ऐसा मत सोचो, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने वालों की राहें कभी जुदा नहीं होती, इसलिए मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हें अपना बना कर ले जाऊंगा, शाजिल ने उसका हाथ पकड़ कर खड़े होते हुए कहा। लेकिन कुछ नहीं, चलो नीचे, अभी सबसे मिलना भी है, शाजिल ने उसे बोलता देखकर उसे खामोश कराते हुए कहा। वो मुस्कुराकर उसके साथ कमरे से बाहर निकलने लगी और फिर सबसे मिलने के बाद वो हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। शाजिल के वालिद की हैदराबाद में अपने कपड़ों की फैक्ट्री थी। बाहर मुल्क से कपड़े आते, उन्हें वहीं पर अलग अलग मराहिल से गुजार कर कुछ कपड़े बाज़ारों में बेचे जाते और कुछ दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट किए जाते। अली हसन साहब की शादी अपनी फूफी ज़ात कज़न शाइस्ता बेगम से हुई।
شادی کے 3 سال بعد کچھ مشکلات پر شاذل کو جنم دیتے ہوئے وہ دم توڑ گئیں۔ شاذل کی دیکھ بھال کے لیے علی حسن صاحب نے نمرہ بیگم سے شادی کی۔ نمرہ بیگم پہلے تو شاذل پر خوب پیار نچھاور کرتی رہیں، لیکن جب شہریار کی پیدائش ہوئی تو یہ سارا پیار ختم ہو گیا۔ شاذل شہریار سے بے حد پیار کرتا، لیکن اپنی زندگی میں وہ تنہا رہ گیا۔ ماں کی کمی اسے شدت سے محسوس ہوتی۔ اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ کم گو اور سخت مزاج بن گیا۔ السلام علیکم، شاذل نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ لاؤنج میں بیٹھے علی حسن صاحب، نمرہ بیگم اور شہریار نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیسے ہیں بھائی؟ ہم نے آپ کو بہت مس کیا، شہریار اسے گلے ملتے ہوئے بتانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ شہری، کیسے ہو؟ بابا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شاذل نے علی حسن صاحب سے مل کر ان کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہم سب ٹھیک ہیں، تم سناؤ، اسما باجی، عبداللہ اور بچے کیسے تھے؟ علی حسن صاحب نے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ بابا سب ٹھیک تھے وہاں۔ ان کی اس بات پر دعا کا کھلکھلاتا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ ایک دم سے اداسی اس کے چہرے پر چھا گئی۔ بیٹا آپ آرام کرو، بہت فاصلہ طے کر کے آئے ہو، علی حسن صاحب نے اس کو اچانک اداس ہوتے دیکھ کر کہا۔ جی بابا، وہ کہتا ہوا اپنا سفری بیگ اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ شاذل کو حیدرآباد آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ آج اس نے نمرہ بیگم اور علی صاحب سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ ابھی ان کے روم کی گیٹ پر کھڑے ہو کر نوک کرنے لگا۔ نمرہ بیگم کی آواز پر وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو، کچھ کام تھا آپ کو؟ علی حسن صاحب نے اسے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، مجھے ماما اور آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ شاذل نے ان کو اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ جی بیٹا بولو، ہم سن رہے ہیں۔ نمرہ بیگم بھی ان دونوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ بابا ایکچولی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، شاذل نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ بیٹا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب تم شادی کر لو۔ تم بتاؤ، کوئی لڑکی دیکھی ہے؟ علی صاحب نے خوش ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی بابا، میں عبداللہ خالو کی بیٹی دعا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شاذل نے ڈائریکٹ انہیں اپنی پسند سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، عبداللہ کے بچے تو بہت سمجھدار ہیں، ہم کچھ دنوں تک رشتہ لینے کراچی جائیں گے، کیوں نمرہ بیگم؟ انہوں نے نمرہ بیگم سے تائید چاہی۔ وہ پہلے تو چونک گئیں، پھر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ شکریہ بابا، شاذل نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ان پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا اس میں شکریہ کی کیا بات، ہمارے بچوں کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے، عبداللہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس مرتبہ نمرہ بیگم بھی مسکرا دی۔ واقعی ان کے بچوں کی خوشی میں ہی ان کی اصل خوشی چھپی تھی۔ اب میں چلتا ہوں، شاذل یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فائنلی اب تم میری ہو جاؤ گی۔ کمرے میں آ کر وہ ایک بار پھر دعا کے بارے میں سوچ کر مسکرا دیا۔ 2 دن بعد شاذل کے والدین کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے پہلے ہی شاذل سے ایڈریس لے لیا تھا۔ شام کے 5 بجے وہ دونوں ان کے گھر کے دروازے پر موجود تھے۔ کھٹ کھٹ، علی صاحب نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، زبیر نے ان کا دروازہ کھولا۔ بیٹا عبداللہ گھر پر ہے کیا؟ انہوں نے زبیر سے پوچھا۔ جی انکل انٹی، آپ دونوں اندر آئیں، میں امی اور بابا کو بلا کر لاتا ہوں، وہ دروازے سے ہٹتے ہوئے ان کو کہنے لگا۔ وہ دونوں اندر آئے تو زبیر نے دونوں کو اندر صوفے پر بٹھایا اور خود عبداللہ صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں اسما بیگم اور عبداللہ صاحب بھی لاؤنج میں آ گئے۔ ارے آپ دونوں اچانک یہاں، اور ہمیں بتایا بھی نہیں، سرپرائز ہی کر دیا ہمیں ان دونوں نے، ان کو اچانک سامنے دیکھ کر کہا۔ عبداللہ صاحب اور علی حسن صاحب ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، جبکہ نمرہ بیگم اور اسما بیگم ایک دوسرے سے گلے ملی۔ ہاں یار، میں نے سوچا آج اچانک جا کر تم سب کو سرپرائز دے دیں، علی حسن صاحب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور سنا ہے بھابھی، شاذل اور شہریار بیٹے کیسے ہیں؟ ان کو نہیں لے کر آئی آپ؟ اسما بیگم نے نمرہ بیگم سے پوچھا۔ باجی، شہریار تو باپ کی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہے، فیکٹری کو دیکھ رہا ہے، جبکہ شاذل پولیس کی نوکری میں کبھی کس شہر تو کبھی کس شہر ہوتا ہے۔ کہا بھی تھا کہ باپ کی تھوڑی مدد کر لے، اتنی بڑی فیکٹری ہے، پر وہ سنتا کہاں ہے؟ نمرہ بیگم نے نخوت سے کہا۔ باجی، شاذل بچہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، ماشاءاللہ سے اپنی ڈیوٹی ذمہ داری سے نبھاتا ہے۔ اسما بیگم نے بھی اپنے بھانجے کی تعریف کی۔ انہیں کہا منظور تھا اپنے اکلوتے بھانجے کے خلاف کچھ برا بھلا سننا۔
آپ بتائیں ہماری بچیاں کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ علی حسن صاحب نے معاملے کی سنگینی دیکھتے ہوئے بات کا رخ بدلتے ہوئے اسما بیگم سے پوچھا، بھائی نور اپنے دوست کے گھر گئی ہوئی ہے جبکہ دعا کوچنگ گئی ہے، بس تھوڑی دیر تک آ جائیں گی، اسما بیگم نے کھڑے ہوتے ہوئے بتایا۔ بھائی میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اسما بیگم کچن کی طرف جانے لگیں کہ پیچھے سے علی حسن صاحب نے انہیں روکا۔ باجی ابھی رہنے دیں چائے، راستے میں ہم نے ہوٹل سے چائے اور کھانا کھایا ہے، ابھی ہم آرام کریں گے، علی حسن صاحب نے کہا۔ جی بھائی جیسا آپ کو بہتر لگے، ابھی آپ آرام کریں، کافی سفر طے کر کے آئے ہیں، آئے میں آپ کو کمرہ دکھاؤں؟ اسما بیگم نے ان دونوں کو کھڑا ہوتے دیکھ کر کہا اور پھر انہیں کمرے تک چھوڑ کر وہ خود کھانا بنانے کی غرض سے کچن میں چلی گئیں۔ دعا کوچنگ سے نکل ہی رہی تھی کہ اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا تو شاذل کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی تو شاذل کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ السلام علیکم، کیسی ہو دعا؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اتنے دن کال ہی نہیں کیا آپ نے، میں ناراض ہوں آپ سے، اس نے شاذل سے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے یار تو ناراض ہونے کو چھوڑو، میں نے تمہارے لیے سرپرائز پلان کیا ہے، کل تک مل جائے گا تمہیں، شاذل نے رشتے کے متعلق سوچتے ہوئے بتایا۔ لیکن کون سا سرپرائز؟ دعا نے تجسس کے مارے پوچھنا چاہا۔ سرپرائز بتایا تھوڑی نہ جاتا ہے۔ اچھا دعا میں تمہیں رات میں کال کروں گا، ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ شاذل نے ریوالونگ چیئر سے اٹھ کر کیپ پہنتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور اس کے راؤنڈ لگانے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کیا۔ بہت ہی دعا اپنی عادت کے مطابق بڑبڑاتی ہوئی رکشے کو روکتی ہوئی اس میں جا بیٹھی اور اپنے گھر کا ایڈریس بتایا۔ رات کے ڈنر پر نور اور دعا علی حسن صاحب اور نمرہ بیگم سے ملی۔ علی حسن صاحب کو تو دعا بہت پسند آئی شاذل کے لیے، جبکہ نمرہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا۔ سفید رنگت، مسکراتا چہرہ، چھوٹی عمر کی دعا انہیں بہت پسند آئی، لیکن شاذل کی بجائے شہریار کے لیے۔ انہوں نے سوچا کاش دعا ان کے بیٹے شہریار کے لیے ہوتی۔ دعا اور زبیر اپنی مسیوں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ نور کو ان کی اچانک آمد پر کچھ ہونے کا احساس ہوا۔ دعا بیٹا کیا کرتی ہو آپ؟ نمرہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ آنٹی میں نے سیکنڈ ایئر کے بھی پیپرز دیے ہیں، ابھی کورس کر رہی ہوں، دعا نے مسکرا کر انہیں بتایا۔ گڈ، اور زبیر اور نور بیٹا آپ دونوں کیا پڑھتے ہو؟ اب انہوں نے ان دونوں سے پوچھا۔ میں فرسٹ ایئر میں اور نور آپی فیشن ڈیزائننگ کا کورس کر رہی ہیں، نور کے کہنے سے پہلے ہی زبیر نے جواب دیا، جس پر سب ہنسے، جبکہ نور بس اسے گھور ہی سکی۔ چلو بچیوں اب اچھی سی چائے پلا دو، بڑی طلب ہو رہی ہے اس وقت، نمرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ دعا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ نور تن فن کرتی کچن میں آئی۔ دعا میری بات سنو، نور نے غصے سے کہا۔ کیا ہوا آپی، خیریت؟ دعا نے اس کے غصے سے بھرے تاثرات دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خیریت کہاں ہو سکتی ہے جب تک تم اس دنیا میں ہو، میری بات غور سے سنو، میرے شازی سے دور رہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ جو میں کروں گی نا وہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور چائے مجھے دو، میں دے کر آؤں گی، بڑی آئی انٹی انکل کرنے والی، نور نے غصے میں اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ شازی کیا؟ اور آپی یہ چائے تو میں نے بنائی ہے، تو میں ہی لے کر جاؤں گی، دعا نے اس کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے پوچھا اور اپنے حق میں کہا۔ تمہیں ایک بار کا کہا سمجھ نہیں آتا؟ یہ چائے تم نے بنائی ہے، یہ صرف تمہیں پتہ ہے، لیکن یہ چائے میں نے بنائی ہے، ابھی باہر سب کو پتہ چل جائے گا۔ نور نے یہ کہتے ہوئے چائے کا ٹرے اٹھایا اور باہر چلی گئی، جبکہ دعا اس کی کہی گئی بات کے مطابق سوچنے لگی۔ لاؤنج میں آ کر نور نے سب کو اپنے نام سے چائے پیش کی، جو کہ سب کو ہی اچھی لگی۔ میرے شازی، نور کے اس رویے کے بارے میں سوچتے ہوئے دعا کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن دوپہر کو لنچ کے بعد علی حسن صاحب، عبداللہ صاحب، نمرہ بیگم اور اسما بیگم کمرے میں مہوئے گفتگو تھے کہ علی حسن صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ عبداللہ بھائی، اسما باجی، دراصل ہم یہاں آپ لوگوں کے پاس بہت ہی پر امید ہو کر شاذل کے لیے آئے ہیں۔ شاذل یہاں رہ کر بھی گیا ہے، آپ اس کی عادات و اطوار کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اچھا خاصا کماتا ہے۔ ہم دعا بیٹی کا ہاتھ اپنے شاذل کے لیے مانگنے آئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ کا جواب مثبت میں ہی ہوگا۔
उन्होंने खामोश होकर उन दोनों की तरफ देखा जो उनकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। भाई, हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि शाजिल बेटे का रिश्ता हमारी बेटी दुआ से हो। बस हम एक बार दुआ से पूछ लें, बाकी हमारी तरफ से तो हाँ ही है। असमा बेगम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। उन्हें अपना भांजा दिल व जान से अजीज था, इसलिए उन्होंने जल्द ही हामी भरी। जी, आप बच्ची से पूछ लें ताकि हम छोटी सी रस्म कर सकें, निम्रा बेगम ने कहा। नूर, जो रिश्ते की बात सुनकर वहीं कान लगाए खड़ी थी, ये बात सुनते ही भागती हुई दुआ के कमरे में चली गई और धड़ाम की आवाज़ से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। दुआ, तुम ना करना, तुम रिश्ते के लिए ना करना, नूर ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। आपी, क्या हो गया है? किसके रिश्ते की बात कर रही हैं आप? और क्या हो गया है आपको? दुआ ने उसे यूं इस्तराब में देखकर पूछा। आप ही ना कहो मुझे, समझी? तुम मेरा शाजिल मुझसे छीनना चाहती हो। आई वॉन्ट टू किल, आई हेट यू, आई रियली वेरी हेट यू। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, मैं तुमसे नफ़रत में शदीद नफ़रत करती हूँ, मैं तुम्हें मार डालना चाहती हूँ, उसने शराब में दुआ से कहा। आप किस शाजिल की बात कर रही हैं जो कभी आपका था ही नहीं? शाजिल और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आप ये कह रही हैं कि वो आपका है? ये सिर्फ आपकी खाम ख्याली है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हमारी राहें एक हैं, तो आप इसमें ना आए तो बेहतर होगा। दुआ ने भी इस बार उसे जवाब देना मुनासिब समझा। तुम? नूर जैसे ही उसे थप्पड़ मारने लगी, दुआ ने बर वक्त उसका हाथ पकड़ लिया। आप ही, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि छोटों का हक छीन लिया जाए। दुआ ये कहते हुए कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद नूर भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को जब असमा बेगम दुआ से पूछने आई तो दुआ ने हाँ में जवाब दिया। दुआ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने शाजिल को फ़ोन करके ये खुशखबरी दी तो उससे भी ज़्यादा खुश हुआ। सुबह असमा बेगम ने सबका मुंह मीठा करवाया। निम्रा, आपने शाजिल बेटे और शहरियार को फ़ोन करके कहा कि वो यहाँ आ जाए। कल शादी की छोटी सी रस्म कर देते हैं। अली हसन साहब ने उनसे पूछा। जी, मैंने दोनों को कहा है, शाम तक पहुँच जाएंगे, निम्रा बेगम ने जवाबन उन्हें बताया। शाम में शाजिल और शहरियार भी आ गए थे। दुआ और शाजिल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रात में सारी यंग पार्टी बाहर आइसक्रीम खाने गई सिवाय नूर के। दुआ, गुलाबी रंग की छोटी फ्रॉक, उस पर गुलाबी रंग का पजामा, चुन्नी का रंग बिरंगी दुपट्टा, जो कि असमा बेगम ने उसे पहनने के लिए दिया था। हल्के मेकअप में वो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। शाजिल ने वाइट कलर का कुर्ता पहना था। शाजिल और दुआ को सोफे पर एक दूसरे से थोड़े फासले पर बिठाया गया था। अभी सब कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थे कि नूर रोती हुई वहाँ पर आई। बाबा, मामा, आंटी, अंकल, शादी को देखें क्या करने जा रहा है। इससे मुझसे वादा किया था शादी करने का। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अब देखें ये दुआ से रिश्ता जोड़ने जा रहा है। अगर ये मुझसे नाराज़ है तो मुझसे माफ़ी मांगती हूँ। इसे कहीं मुझे माफ़ कर दे, पर मेरे पर ये जुल्म ना करे। मैं शादी के बगैर नहीं रह सकती, नूर ने ज़ोर शोर से रोते हुए कहा। नूर का ये कहना था कि सबके पैरों से ज़मीन निकल गई। सबने शौक नज़रों से शाजिल की तरफ देखा। क्या बोल रही हो नूर? पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे कोई ऐसा वादा नहीं किया। और कौन सी मोहब्बत? अपनी ज़िद अना को मोहब्बत का नाम ना ही दो तो बेहतर होगा, शाजिल ने धारते हुए उसे कहा। नूर रोते हुए किचन में चली गई। उसे पता था सब शाजिल की बात का जल्दी यकीन कर लेंगे। पहले तो सब वहीं पर खड़े रहे,
لیکن جب سب کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تو سب اس کے پیچھے کچن کی طرف بھاگے۔ نور بیٹا چھوڑو، رکھو، یہ کیا بچپنا کر رہی ہو؟ عبداللہ صاحب نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ بابا، پہلے آپ شاذل سے کہیں کہ یہ دعا سے نہیں بلکہ میرے سے شادی کرے۔ نور نے روتے ہوئے شاذل اور دعا کو دیکھ کر کہا، جو ایک ساتھ کھڑے تھے۔ میں نہ آج تم سے شادی کروں گا اور نہ ہی کل، سمجھی؟ میں دعا سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ شاذل نے غصے میں اسے جھڑکا۔ نور نے اپنے ہاتھ کی نبض پر چھری رکھی اور وہاں پر زور سے کٹ لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچن کا سفید ٹائلز والا فرش لال رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اچانک ہی سب نے چیخیں ماری۔ شہریار نے آگے بڑھتے ہوئے جلدی سے زبیر اور علی حسن صاحب کی مدد سے نور کو اٹھایا اور کار تک لے آیا۔ خواتین سمیت عبداللہ صاحب بھی باہر آئے۔ 2 کاریں گھر سے ہسپتال کے لیے روانہ ہوئیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے پہلے تو اس کیس کو پولیس کیس کہہ کر ہینڈل کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب شاذل نے آ کر انہیں اپنا پولیس کارڈ دکھایا تو ڈاکٹرز نور کو ایمرجنسی روم میں لے گئے۔ شاذل وہاں سے نکلتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نور یوں دعا اور اس کی محبت کے درمیان حائل ہوگی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے نور کو اگلی صبح ہوش آیا۔ نور پھر بھی اپنی ضد پر اڑی رہی کہ اسے شاذل سے ہی شادی کرنی ہے۔ سب بڑے تو پریشان تھے۔ شاذل کے غصے کا سب کو ہی علم تھا۔ نمرا بیگم کو تو بہت غصہ آ رہا تھا کہ کس مصیبت میں پھنس گئے ہم۔ شاذل تو بنا کسی کو کچھ بتائے حیدرآباد چلا گیا۔ دعا نور کی اس حرکت پر بہت پریشان تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شاذل پر اتنا بڑا الزام لگا دے گی۔ اس نے شاذل کے فون پر کئی کالز کیں پر وہ تھا کہ ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ ایسے ہی 2 دن ہسپتال رہنے کے بعد نور اور سب واپس گھر آ گئے۔ دعا تو اس کے پاس نہیں گئی۔ نور کو اس بات پر اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر شازی نام کا واویلا مچانا شروع کر دیا۔ ماما، بابا، آپ لوگ شاذل سے بات کریں ورنہ اس بار سچ میں اپنی جان لے لوں گی، نور نے بغیر کسی لحاظ کے خود غرضی سے کہا۔ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ تم کو نہیں بلکہ دعا کو چاہتا ہے تو خواہ مخواہ ہماری اور خود کی عزت کا جنازہ مت نکالو، اسما بیگم نے ہاتھ جوڑ کر اسے کہا۔ پر اسے کہاں اثر ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا۔ ماما، وہ جھوٹ بول رہا ہے، نور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جھوٹ وہ نہیں بلکہ تم بول رہی ہو، میں شاذل کو اچھے سے جانتی ہوں، اسما بیگم غصے سے کہتی ہوئی اسے اپنے حال پر چھوڑتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ لاؤنج میں بیٹھے علی حسن صاحب اور شہریار کب سے شاذل کو کال کیے جا رہے تھے پر وہ کال اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخرکار 1 گھنٹہ مسلسل کال کرنے پر شاذل نے کال اٹھا ہی لی۔ ہاں بولو شہری، کیا مسئلہ ہے؟ بار بار کیوں کال کر رہے ہو؟ شاذل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس نے شہریار سے پہلی بار اس لہجے میں بات کی تھی۔ بھائی، مسئلہ مجھے نہیں بلکہ آپ کو ہے جو کال نہیں اٹھا رہے ہیں، شہریار نے یہ کہتے ہوئے موبائل علی حسن صاحب کو پکڑایا۔ شاذل بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی ایسے کرتا ہے؟ ہمارا نہیں تو اپنی خالہ و خالو کا ہی خیال کر لو۔ خدا کے لیے تم نور بچی سے نکاح کر لو، انہوں نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ بابا، یہ سراسر غلط ہے، میں صرف دعا کو چاہتا ہوں اور اس سے ہی نکاح کروں گا، آپ سب جانتے ہوئے بھی ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شاذل نے بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ایک بات یاد رکھنا، اگر نور نے کچھ کر کے اپنی جان لے لی، بھائی صاحب اپنی دوسری بیٹی کا ہاتھ تمہیں کبھی دیں گے نہیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ رات تک کا وقت ہے تمہارے پاس، سوچ کر جواب دینا۔ اللہ حافظ۔ شاذل کو نئی سوچ میں ڈال کر انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بہت سوچنے کے بعد اگلی صبح شاذل نے انہیں نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ اس نے سوچا ابھی ہاں کر دیتا ہوں، معاملہ جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا نور کو ڈائیورس دے کر دعا سے نکاح کر لوں گا، جو کہ اس کے لیے صرف سوچ ہی ثابت ہو سکتی تھی۔ شاذل کا ہاں کرنا ہی تھا کہ نور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ سب بڑوں نے سکون کا سانس لیا۔ دعا نے یہ سنا تو شاذل کو کال ملائی، جس نے اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ یہ دیکھ کر دعا نے غصے میں اپنا موبائل دیوار پر دے مارا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ کیوں؟ ہاں، کیوں تم نے یہ کیا؟ تم نے بالکل بھی صحیح نہیں کیا میرے ساتھ شاذل۔ اب سے تمہاری اور میری راہیں جدا، میں کبھی بھی نہیں دیکھوں گی تمہاری طرف۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ اگلے دن شاذل آیا تو شام میں اس کا اور نور کا نکاح ہو گیا۔ اس نے دعا کی تلاش میں اپنی نظریں چاروں جانب دوڑائیں پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے زبیر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی ہے۔
اسے غصہ تو بہت آیا پر اس نے خود پر ضبط کیا۔ اس کے سر پر بم تو تب پھٹا جب ایک ہفتے بعد نور کی رخصتی اس کے ساتھ طے ہوئی۔ اسے اپنے سر پر آسمان گرتا ہوا نظر آیا۔ بابا، میں بھی رخصتی نہیں چاہتا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، مجھ سے زیادہ امید مت رکھیے گا، شاذل نے غصے میں نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن بیٹا، یہ فیصلہ بھائی صاحب اور اسما بیگم کا ہے، جو کہ مجھے بھی منظور ہے، علی حسن صاحب نے اسے بتایا۔ لیکن بابا، شاذل نے آگے بولنا چاہا جب عبداللہ صاحب نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ہمیں پتہ ہے ماما آپ کے اور دعا کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، لیکن ایک بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، نہیں تو ساری زندگی نور کو کچھ ہو جانے کا غم ناسور کی طرح ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ کہتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ شاذل کو آج معلوم ہوا تھا، دنیا کا ہر رشتہ مطلبی ہوتا ہے۔ اگر اس کی سوتیلی ماں کو شاذل سے زیادہ اپنا بیٹا عزیز تھا تو خالو سگا باپ ہوتے ہوئے بھی اپنی ایک بیٹی کی خوشی کے لیے دوسری بیٹی کی محبت قربان کر رہے تھے، جبکہ اگر وہ چاہتے تو انہیں سمجھا سکتے تھے۔ شاذل عبداللہ صاحب کے جڑے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر آیا تھا۔ ایک ہفتے بعد، ایک ہفتہ جلد ہی گزر گیا۔ عبداللہ صاحب نے گھر کے لان میں ہی رخصتی کا فنکشن رکھا تھا، جس میں انہوں نے کچھ رشتہ داروں اور دوستوں کو ہی مدعو کیا تھا۔ ولی بھی دبئی سے واپس آ گیا تھا۔ جو کچھ گزر گیا کسی نے اسے نہیں بتایا۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ اسے یہ ہرگز گوارا نہ ہوتا کہ اس کی ایک بہن دوسری بہن کی خوشیوں کو برباد کرے، اسی لیے اسے ان سب باتوں سے دور ہی رکھا گیا۔ شاذل آج پھر دعا کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دعا کو بتانا تھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، لیکن دعا کو نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آئی۔ رخصتی کر کے علی حسن صاحب کی فیملی حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئی۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ گھر پہنچے۔ شاذل سیدھا کمرے میں جانے لگا جب نمرا بیگم کی آواز پر پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ بیٹا، نور کو تو ساتھ لے کر جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ نمرا بیگم نے سب جانتے ہوئے بھی ایسا کہنا ضروری سمجھا۔ ماما، یہ میری کچھ نہیں لگتی، اور جو سب اس نے دعا اور میرے ساتھ کیا ہے تو یہ اس کی بھول ہوگی کہ میں اسے معاف کر کے اپناؤں گا، اس لیے اسے جہاں رہنا ہے رہے، لیکن میرے سے دور رہے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ زینے چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں۔ نمرا بیگم یہ کہتے ہوئے نور کو اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے کر گئیں، جو غصے میں سلگ رہی تھی۔ حال اگلی صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد شاذل آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ اس نے شہریار کو کال ملائی، جو کہ تیسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم بھائی، شہریار نے کال اٹھاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کب آنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ تم نے 2 دن فیکٹری سنبھالنے کے لیے مجھے کہا تھا، مجھے مزید چھٹیاں نہیں مل سکتی تھانے سے، شاذل نے شہریار سے کہا، جو کہ کپڑے ایکسپورٹ کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ بھائی، انشاءاللہ رات تک میں آپ کے سامنے موجود ہوں گا، شہریار نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ بھائی، سبحان کیسا ہے؟ اس نے اپنے بارے میں بتانے کے بعد سبحان کے بارے میں پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، اچھا میں فیکٹری جا کر کال کرتا ہوں، کچھ دیر بعد، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاذل نے کال کاٹ دی۔ سبحان کو نمرا بیگم کے حوالے کر کے بنا ناشتہ کیے ہی وہ فیکٹری چلا گیا۔ رات کے ڈنر پر شہریار سمیت سب موجود تھے۔ ماما، سبحان مجھے دے دیں۔ شاذل نے اپنا 1 مہینے کا بیٹا نمرا بیگم سے لینا چاہا، جو کہ ان کی گود میں موجود سو رہا تھا۔ یہ لو بیٹا، انہوں نے سبحان کو اس کی گود میں لٹایا۔ بابا، مجھے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سب سبحان کا خیال مجھ سے بھی زیادہ رکھیں گے، شاذل نے علی حسن صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ بیٹا، خیریت سے جا رہے ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ جی بابا، خیریت سے جا رہا ہوں، کچھ کام کے سلسلے میں، شاذل نے سبحان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں محسوس کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں تو کہتی ہوں شادی کر لو، کب تک ہم بوڑھے میاں بیوی اس کو سنبھالیں گے؟ ابھی نمرا بیگم آگے بول ہی نہیں تھیں جب شاذل کے غصیلے تاثرات دیکھ کر ان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ شاذل کھانے سے اٹھتا سبحان کو اٹھائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کبھی چپ بھی کر لیا کروں، جب دیکھو اس کے سامنے اول فول بولتی رہتی ہو، علی حسن صاحب نے نمرا بیگم کو غصے سے کہا۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں میں،
اب شادی کر لے، کب تک ہم زبان کو سنبھالیں گے؟ خود تو گھر پر ہوتا نہیں، کم از کم شادی کرنے پر اس کی بیوی تو زبان کو سنبھال لے گی۔ نمرا بیگم اپنے اصلی لہجے میں بولی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، علی حسن صاحب نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت جناح ایئرپورٹ کراچی میں کھڑا اپنے دوسرے پولیس آفیسر کا انتظار کر رہا تھا جس نے اسے پک کرنا تھا۔ شاذل کو پچھلے کیس کی فائلز ارجنٹلی جمع کروانی تھیں، اس کی وجہ سے وہ کراچی آیا تھا۔ وہ وہاں کھڑا اپنے ساتھی آفیسر کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہا تھا جب اپنے نام کی پکار پر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ آفیسر شاذل علی۔ یس آفیسر، شاذل نے جواب دیا تو دونوں مسکرا کر ایک دوسرے سے گلے ملے۔ آ جاؤ، میری کار وہاں کھڑی ہے، آفیسر نے اسے کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ شاذل اس کے ساتھ کار تک آیا اور اپنا سامان رکھ کر اس میں بیٹھ گیا۔ پہلے کہاں جاؤ گے؟ آفیسر نے شاذل سے پوچھا۔ پہلے تھانے جاؤں گا، فائل جمع کروانی ہے، اس کے بعد ہوٹل۔ شاذل نے کہتے ہوئے پانی کی بوتل منہ پر چڑھائی۔ اوکے، یہ کہتے ہوئے آفیسر نے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لی۔ اگلی صبح شاذل ہوٹل سے ناشتہ کرنے کے بعد روڈ پر پیدل چل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے لڑکی پر پڑی۔ 2 منٹ لگے تھے اسے پہچاننے میں۔ سفید چکن کی قمیض پر سفید ہی شلوار پہنے وہ بڑی سی کالے رنگ کی چادر سر پر اوڑھے روڈ پر پیدل چل رہی تھی۔ شاذل نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ دعا؟ اپنے نام کی پکار پر دعا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شاذل کو اپنے پیچھے دیکھ کر اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی۔ دعا، ٹھہرو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شاذل کی آواز پر اس نے اپنے قدموں کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز کر لی۔ شاذل نے اس کے سامنے آ کر اس کے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ کر اس کا راستہ روکا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دعا نے چیختے ہوئے کہا۔ بدتمیزی میں نہیں، تم کر رہی ہو۔ جب کہا ہے رکو تو رک کیوں نہیں رہی؟ شاذل نے اس کی کلائی کو پکڑتے ہوئے کہا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ تو بہتر ہوگا آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں، دعا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اجنبی لہجے میں کہا۔ جب تک میری بات نہیں سنو گی تب تک نہ تمہارا ہاتھ چھوڑوں گا اور نہ ہی راستے سے ہٹوں گا، تو بہتر ہوگا میری بات سن لو، شاذل نے آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا نا، دعا ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ شاذل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اور کچھ نہ صحیح، خالہ کا بیٹا سمجھ کر ہی بات سن لو، بیچ راستے میں اپنا اور میرا مذاق مت بن رہا۔ بولو، دعا نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ سامنے کیفیٹیریا میں چلو، یہاں لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، شاذل نے آگے چلتے ہوئے کہا۔ تھوڑا آگے جا کر ہی کیفیٹیریا تھا، اس میں وہ دونوں داخل ہو گئے۔ بیٹھو، کافی کا آرڈر دیتے ہوئے اس نے دعا کو بیٹھنے کا کہا، جو کہ فوراً ہی بیٹھ گئی۔ کہاں جا رہی تھی اتنی صبح؟ شاذل نے دانت پیستے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ سے مطلب میں اتنی صبح یا جب بھی باہر نکلوں؟ شاذل کے سوال پر اس نے غصے میں اسے جواب دیا۔ پہلے تو اتنی بدتمیز نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہو، شاذل نے اپنے لہجے میں ناراضگی سموتے ہوئے کہا۔ پہلے کی بات اور تھی، پہلے آپ میرے کزن اور اب آپ میرے بہنوئی ہیں، اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، دعا نے اب کی بار آرام سے جواب دیا۔ تم اتنی سنگ دل ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں ہمیشہ سے تمہاری راہ تک رہا تھا اور تم؟ شاذل بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اگر راہ تکی ہوتی تو یوں بیچ راستے میں میری محبت کو چھوڑ کر میری ہی بہن سے نکاح نہ کرتے، دعا نے کرسی کو پیچھے دھکیل کر وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے تب بھی میری بات نہیں سنی تھی، ڈر کر چھپ بیٹھی تھیں، اور آج بھی میری بات سننے کو تیار نہیں۔ میں نے تم سے بے حد محبت کی تھی، اور محبت میں پہلی شرط اعتبار ہوتا ہے، جو تم نے مجھ پر نہیں کیا۔ اگر یوں 2 سال چھپ کر بیٹھنے سے بہتر میری بات سن لیتی تو نہ خود اذیت میں ہوتی اور نہ ہی مجھے رہنے دیتی۔ 2 سال سے میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا تھا، اصل میں میرا کوئی قصور ہی نہیں تھا، آج مجھے پتہ چل گیا ہے۔ کبھی خالہ یا خالو سے پوچھا تم نے کیوں انہوں نے اپنی ایک بیٹی کے لیے دوسری بیٹی کی خوشی کو قربان کیا؟ نہیں نا، تو جا کر پوچھا۔ یہ کہتے ہوئے شاذل لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ دعا پیچھے دعا ہکی بکی کھڑی رہ گئی۔ یہ شاذل کیا کہہ کر کیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ ماضی رخصتی سے اگلے دن ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے تیار ہوا۔ شاذل نے اپنی ڈیوٹی لاڑکانہ ٹرانسفر کروائی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ لاڑکانہ کے لیے روانہ ہوا۔ اسے اب یہاں رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ شاذل 6 مہینوں سے اپنے گھر نہیں گیا تھا
اور نہ ہی کبھی اس نے نور سے بات کی، نہ کسی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ شاذل گھر والوں سے فون پر باتیں کرتا رہتا، ان کی خیر خیریت پوچھتا رہتا۔ ایک دن اچانک علی حسن صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی، جس کے باعث انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں مائنر اٹیک ہوا ہے۔ جب یہ بات شاذل کو بتائی گئی تو اگلے دن شام کو وہ لاڑکانہ سے حیدرآباد پہنچ گیا۔ علی حسن صاحب کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ وہ صبح سے شام تک ان کے پاس رہا۔ شاذل کے چہرے سے تھکاوٹ چھلک رہی تھی، جس کی وجہ سے شہریار نے اسے گھر جانے کا کہا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، پر شدید تھکاوٹ کی وجہ سے گھر چلا گیا، جبکہ نمرا بیگم اور شہریار علی حسن کے پاس وہیں ہسپتال میں ٹھہرے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، کچن کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ باہری دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کی لائٹس بند تھیں۔ سر میں درد ہونے کی وجہ سے اس نے آن نہیں کی۔ وہ ابھی بیڈ پر سویا ہی تھا کہ لال رنگ کی ساڑی میں ملبوس وہ اس کے ساتھ آ لیٹی۔ اسے شاید اس کے آنے کی خبر پہلے ہی سے تھی۔ کون؟ شاذل نے تھکاوٹ سے بوجھل ہوتی آواز میں پوچھا۔ میں، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ ڈر کے مارے اسے مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی شاذل بہکتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا۔ صبح جب شاذل کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے بیڈ پر نور کو اپنے برابر لیٹے پایا۔ اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آہستہ آہستہ اس کو بیتی رات کے لمحات یاد آنے لگے۔ اسے سر میں شدید درد تھا اور وہ تھکاوٹ کی وجہ سے بہک گیا۔ لیکن نور تیار ہو کر پہلے ہی اس کے کمرے میں کیوں موجود تھی؟ شاذل نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا، لیکن وہ پھر سے سو گئی۔ اسے غصے میں اس کے اوپر سے چادر اتار کر زور سے کھینچی، جس پر وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مجھے سونے دو، نور نے غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نکلو، ابھی کے ابھی نکلو میرے روم سے، اور یہ جو تم نے رات کو حرکت کی ہے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ کیوں آئی تھی میرے کمرے میں؟ شاذل نے اس سراب میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا۔ تم میرے شوہر ہو اور میرا حق تھا، یہ تو اب تو ہو گیا جو ہونا تھا ڈیئر ہسبینڈ۔ نور نے دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور دوپٹہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاذل اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حال عبداللہ صاحب، اسما بیگم، دعا اور زبیر سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب جانی پہچانی آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم، شاذل نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ، دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ عبداللہ صاحب نے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر کہا، جو دروازے سے کچھ آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، اسما بیگم بھاگتی ہوئی اس کی طرف گئی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگی۔ بیٹا 2 سال کے بعد یہاں آئے، وہ بھی بنا بتائے، اور یوں دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے ہو۔ کوئی ایسا کرتا ہے اپنوں کے ساتھ کہ اپنوں کو بھول کر اپنی الگ ہی دنیا بسا لے؟ تم آپا کی آخری نشانی تھے اور تم نے ہمارے در پر اپنے قدم ہی روک لیے۔ نور کی غلطی کی سزا ہم سب کو کیوں دی؟ اسما بیگم نے روتے ہوئے شاذل سے شکوہ کیا۔ امی، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، شاذل نے آگے بڑھ کر ان کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ماں قربان تم پر، تم نے مجھے امی کہا، اسما بیگم نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ جی، تو آپ میری پیاری اسمارٹ سی امی ہیں، اب جلد سے رونا بند کریں، شاذل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر ماں بیٹے کا پیار ختم ہو گیا ہو تو ہم بھی منتظر ہیں آپ کے، عبداللہ صاحب نے شاذل کی طرف دیکھتے ہوئے ان دونوں کو کہا۔ اس کے بعد وہ عبداللہ صاحب سے ملا۔ ادھر آؤ زبیر، ماشاء اللہ سے تم تو کافی بڑے ہو گئے ہو، کون سی کلاس میں ہو؟ شاذل نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے پوچھا۔ زبیر اس کے پاس آیا اور اس کے گلے لگ گیا۔ بھائی، آئی مس یو، آپ نے تو ہمیں بھلا ہی دیا تھا۔ دیکھیں، میں نے انٹر پاس کر لی ہے، اب 1 مہینے سے یونیورسٹی جاتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے، اب تو نکمے نہیں ہو نا تم؟ شاذل نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں بھائی، زبیر اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اچھی۔ اس کے بعد شاذل عبداللہ صاحب سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ دعا کو بہت غصہ آ رہا تھا شاذل پر، جو کہ نہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ پوچھا۔ اسما بیگم چائے کے ساتھ سموسے لے کر وہاں پر آ گئیں۔ بیٹا، چائے لو، انہوں نے شاذل کو چائے دیتے ہوئے کہا۔ امی، میں نے آپ کی چائے بہت مس کی، بلیو می، شاذل نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے اسما بیگم سے کہا۔ دعا نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اٹھتے ہوئے جانے کی اجازت طلب کی۔ بیٹا، ڈنر تو کرتے ہوئے جاؤ، ہمیں برا لگے گا کہ تم یہاں آئے اور ایسے ہی چلے گئے۔ عبداللہ صاحب نے اسے روکنا چاہا۔ خالو، انشاءاللہ کل آؤں گا اور ڈنر تک یہیں قیام کروں گا، شاذل نے اسما بیگم اور زبیر سے ملتے ہوئے کہا۔
عبداللہ صاحب اس کی بات پر مسکرا دیے کہ اب وہ ان سے ناراض نہیں ہیں۔ شاذل وہاں سے نکلتا ہوٹل کی طرف روانہ ہوا۔ ماضی۔ علی حسن صاحب کی جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہوئی، شاذل اپنی ڈیوٹی کے لیے چلا گیا۔ چونکہ وہ پولیس میں تھا تو ایک ہفتہ اس کی ڈے اور ایک ہفتہ اس کی نائٹ کی ڈیوٹی ہوتی۔ اگر کبھی اسے چھٹی لینی ہوتی تو اس کی جگہ دوسرا آفیسر ڈیوٹی دیتا، جو کہ پولیس رولز میں آتا تھا۔ اس نے دعا سے بہت بار رابطہ کرنا چاہا۔ پہلے تو وہ کال اٹھاتی نہیں تھی یا پھر کال کاٹ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس کا نمبر مسلسل بند رہنے لگا۔ شاذل کو لڑکا نہ آئے 2 مہینے ہو گئے تھے، جب ایک دن نمرا بیگم نے اسے کال کر کے باپ بننے کی خوشخبری دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوئی یا نہیں۔ اگر یہ بات خالہ کے گھر پہنچ گئی تو دعا اسے بے وفا ہی سمجھے گی۔ اسی اضطراب میں وہ اپنی زندگی گزارنے لگا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ نور کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ اسما بیگم اور عبداللہ صاحب اس سے 2 بار مل کر گئے تھے۔ وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ جب خود ماں بننے جا رہی تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے والدین اور دعا کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا کیا ہے۔ وہ دعا سے معافی مانگنا چاہتی تھی، اس کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی، پر اس نے کبھی اس سے بات نہیں کی۔ ایک دن نور کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو نمرا بیگم نے شاذل کو کال ملائی۔ شاذل نے جیسے ہی کال اٹھائی وہ شروع ہو چکی تھی۔ خود کو تو سال سے بڑھ کر ہو گیا ہے، کبھی کس شہر کی خاک چھانتے ہو تو کبھی کس شہر کی۔ یہ نہیں کہ پیچھے بیوی کو بھی چھوڑ کر گئے ہو۔ ہم بوڑھے ماں باپ تمہاری بیوی کو اس حالت میں کہاں لیتے پھریں؟ شہریار نے ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے رکھی ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ شاذل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہاری بیوی کی آج پھر طبیعت خراب ہو گئی تھی، آ کر اپنی بیوی کو سنبھالو۔ یہ کہتے ہوئے نمرا بیگم نے کال کاٹ لی۔ کچھ دنوں بعد شاذل حیدرآباد واپس آ گیا تھا۔ نمرا بیگم کے کہنے پر نور کو ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال سے واپسی پر نور کی ضد پر اسے بازار لے آیا۔ نور نے ٹھیلی والے کو چاٹ بنانے کا کہا۔ ابھی اس کی چاٹ بن ہی رہی تھی کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کی نظر ایک بچے پر گئی جو کھلونے نما چیز پکڑے کپڑوں کے مال میں پھینک رہا تھا۔ اسے کچھ سیکنڈ لگے تھے سمجھنے میں۔ وہ بھاگتی ہوئی اس بچے کے پاس گئی اور اس سے وہ چھیننے کی کوشش کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں دھماکہ ہو گیا۔ چاروں طرف دھواں چھا گیا۔ دھماکے کی زد میں کئی لوگ آ گئے۔ شاذل نے جب دھماکے کی آواز سنی تو نور کی تلاش میں نظر چاٹ والے ٹھیلے کی طرف کی، پر وہاں نور کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے نور کو ڈھونڈنا چاہا۔ چونکہ دھماکہ چھوٹا تھا اور صرف مخصوص جگہ پر ہی کیا گیا تھا، جس سے شاذل کافی دور کھڑا تھا، تو وہاں کھڑے کافی لوگ ہی اس کی لپیٹ میں آئے۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کی نظر نور پر پڑی، جو کہ بے ہوش تھی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور ہسپتال لے کر گیا۔ وہ حیدرآباد کی کافی بڑی اور مشہور بازار تھی۔ شام کے وقت وہاں پبلک زیادہ ہوتی۔ ایمبولینس بازار میں پہنچ چکی تھی۔ کچھ دیر تک پولیس کی گاڑیاں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ جس بچے کے ذریعے حملہ کروایا گیا تھا اس کی معلومات اور فیملی کی تلاش جاری کرنے کا آرڈر آیا۔ 1 گھنٹے بعد شاذل نور کو ہسپتال لے کر آیا تو اس کی حالت کے پیش نظر اسے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ شاذل نے گھر پر فون کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی۔ تھوڑی دیر تک شہریار، علی حسن صاحب اور نمرا بیگم بھی وہاں پہنچ گئے۔ ڈاکٹر جیسے ہی روم سے باہر نکلا سب ان کی طرف گئے۔ دیکھیے، پیشنٹ کی کنڈیشن سیریس ہے، ان کو سانس لینے میں بہت دشواری پیش آ رہی ہے اور ان کے چہرے کا کچھ حصہ بھی جھلس گیا ہے۔ ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا تاکہ ماں اور بچے کی جان بچا سکیں۔ ہمیں پیشنٹ کے شوہر کے سائن درکار ہیں تاکہ ہم آپریشن شروع کر سکیں، ڈاکٹر نے انہیں بتایا۔ کون ہے ان کے ہسبینڈ؟ ڈاکٹر نے دریافت کیا۔ جی میں ہوں، میں سائن کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر شاذل ان کے ساتھ گیا۔ 1 گھنٹے بعد لیڈی ڈاکٹر چھوٹے بچے کو کپڑے میں لپیٹے ان کی طرف لے آئی اور نمرا بیگم کو دیا۔ آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ The child's mother is no more due to but sorry difficulty in breathing۔ لیکن معذرت، بچے کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، انہیں سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی۔ ان سب پر ایسے خاموشی طاری ہو گئی جیسے کسی نے ان پر سور پھونک دیا ہو۔ اس صورتحال میں شاذل اور شہریار نے ہی سب کو سنبھالا۔ عبداللہ صاحب کے گھر بھی فون کر کے خبر دی گئی۔ جوان اولاد کی موت پر عبداللہ صاحب اور اسما بیگم نڈھال ہو گئے۔ نمرا بیگم نے ہی بچے کو سنبھالا اور اس کا نام سبحان رکھا۔ حال اگلے دن شاذل جب عبداللہ صاحب کے گھر آیا تو آج گھر میں کل کی نسبت خاموشی تھی۔ خالہ، آج گھر میں خاموشی ہے، خیریت؟ اس نے اسما بیگم سے پوچھا۔ ہاں بیٹا،
दरअसल दुआ स्कूल पढ़ाने गई है, बस आती ही होगी, और ज़ुबैर अपने दोस्त के यहाँ गया है। असमा बेगम ने उसे बताया। और खालू कब तक आएंगे नौकरी से? उसने कुछ सोचते हुए पूछा। बेटा 5 बजे तक आ जाएंगे। अगले महीने से तुम्हारे खालू भी इस नौकरी से फारिग हो जाएंगे, असमा बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। वो क्यों? उसने नासमझी से पूछा। बेटा, वली हमेशा के लिए पाकिस्तान आ रहा है। हमने तो उसे साफ कह दिया, अब उसके बगैर गुजारा नहीं हमारा। कम हो या ज़्यादा, अपना मुल्क अपना होता है, असमा बेगम ने तफसीलन उसे बताया। ये तो बहुत खुशी की बात है। शाजिल ने भी उनकी बात पर इत्तफा किया। सुभान बेटा कैसा है? उसे लेकर आते ना हमारे पास। असमा बेगम ने उदास लहजे में पूछा। उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ, शाजिल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब बेटा? असमा बेगम ने नासमझी से उसे देखकर पूछा। खालू आ जाए फिर बताऊंगा, शाजिल ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। रात को डिनर के बाद अब्दुल्ला साहब और असमा बेगम के साथ बैठा वो शाजिल बातें कर रहा था जब दुआ किचन में थी। ज़ुबैर मोबाइल पकड़े उसमें मसरूफ़ था जब उसने बात का आगाज़ किया। खालू, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे मालूम है ये बात मामा और बाबा को करनी चाहिए, लेकिन इस बार मैं ख़ुद करूँगा। मुझे दुआ से शादी करनी है। मुझे और सुभान को उसकी ज़रूरत है। पहले मैंने आपकी लाज रखी थी, उम्मीद है इस बार आप मेरी लाज रखेंगे। शाजिल ने बात को घुमाए बगैर दो टोक बात की। असमा बेगम और अब्दुल्ला साहब ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक हफ़्ता पहले जब उन दोनों ने दुआ से सुभान की वजह से शाजिल से शादी करने की बात की थी तो वो भड़क ही उठी थी और गुस्से में बहुत कुछ भूल गई थी उन दोनों को। वो बात याद आई। बेटा, हमें तो कोई मसला नहीं है, आप दुआ से बात कर लो, अब्दुल्ला साहब ने भी फ़ौरन जवाब दिया। इससे पहले कि शाजिल कुछ कहता, दुआ जो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी लाउंज में आई। बाबा, मेरी कुछ शराइत हैं, अगर इसे मंजूर होंगी तो फिर ही मैं उससे शादी करूंगी। दुआ को अब्दुल्ला साहब और असमा बेगम ने हकीकत से आशना किया था, तभी आसानी से मानते हुए बोलने लगी। बोलो। कुछ देर की खामोशी के बाद शाजिल ने पूछा। पहले ये, जो तुम हर महीने अपनी पोस्टिंग हर दूसरे शहर करवाते हो वो नहीं करवाओगे। दूसरी, या तो मुझे और सुभान को मुस्तकिल तौर पर हैदराबाद में अपने साथ अंकल आंटी के घर में ठहराओगे या फिर कराची में। तीसरी, सुभान और मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। बाकी जो रह गई वो शादी मंजूर होने के बाद सारी माननी पड़ेंगी। दुआ कहते हुए उसकी जानिब देखने लगी। लाउंज में एकदम सुकून सा तारी हो गया। अगर मंजूर है तो सही, नहीं तो तुम्हारी अपनी और मेरी अपनी राह। कुछ देर बाद दुआ ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। मुझे तुम्हारी सारी शराइत मंजूर हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शाजिल ने भी जवाबन शर्त रखना चाहिए। बोलो, दुआ ने भवें सुकेड़े पूछा। तुम मुझसे सही से बात करोगी, अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दोगी। जो किस्मत में लिखा था वो हो गया, नहीं तो मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जो अम्मी ने मेरे लिए ढूंढी है। क्यों अम्मी? उसने असमा बेगम को आंख मारते हुए पूछा। वो कहाँ पीछे रहने वाला था? ये क्या सच बोल रहे हैं? दुआ ने चीखते हुए पूछा। शाजिल ने उसके इस अंदाज पर अपने दोनों हाथ कानों पर रख दिए, जबकि असमा बेगम और अब्दुल्ला साहब का कहका निकल गया। दुआ मुँह बसोड़ कर छत पर चली गई। शाजिल भी उसके पीछे चला गया। उसे दुआ को मनाना था, उससे माफ़ी मांगनी थी और उससे बहुत सारी बातें भी करनी थीं। दुआ छत पर चांद की तरफ मुंह दिए खड़ी थी जब शाजिल ने उसके सामने आते हुए अपनी बात शुरू की। दुआ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें सारी बातें बताना चाहता था, लेकिन तुमने कोई मौका ही नहीं दिया। मुझे और सुभान को तुम्हारी ज़रूरत है। एक मौका दे दो। अगर तुम चाहो तो नूर की केक की सज़ा मुझे देना, लेकिन मेरे सुभान को नहीं, वो अभी बहुत छोटा है। शाजिल अपनी आंखों की नमी साफ़ करने के लिए अभी रुका ही था कि दुआ ने कहना शुरू किया। यह आपकी भूल होगी कि मैं नूर आपी के केक की सज़ा सुभान को दूंगी। वो अब से मेरा बेटा है, उसकी सारी जिम्मेदारियां अब से मेरी। और नूर आपी को तो मैंने तभी माफ़ कर दिया था जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। आप भी उसे माफ़ कर दें ताकि उसकी रूह को सुकून मिले। मुझे मालूम है जो कुछ हुआ उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाएं। दुआ ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। वैसे दुआ, मुझे तुमसे इस समझदारी की कतई उम्मीद नहीं थी। शाजिल ने उसके बाल खींचते हुए कहा। शाजिल के बच्चे बच के दिखाओ, दुआ उसके पीछे भागते हुए कहने लगी। शर्म करो,
تم سے کچھ سال بڑا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اس کے بال کھینچے اور نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ شازل دعا پیچھے چلاتی رہ گئی۔ چاند ان کی نوک جھوک دیکھ کر بادل میں کہیں چھپ گیا۔ خوشیاں شاید اب ان کی منتظر تھیں۔ 1 مہینے بعد وہ اس وقت تیز لال رنگ کے لہنگے پر لال رنگ کا ہی دوپٹہ اوڑھے، بھاری جولی اور ڈارک میک اپ کیے شازل کے کمرے میں موجود اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد شازل کمرے میں آیا تو دعا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، شازل نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔ اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ شازل نے دعا کا دوپٹہ پیچھے کر کے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تو دعا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ شازل کا زوردار کہکا کمرے میں گونجا۔ میری بیوی شرما رہی ہے مجھ سے، اس دن تو 30 ماہ خان بنی ہوئی تھی۔ شازل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شازل آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، میں جا رہی ہوں سبحان کے کمرے میں، دعا نے نروٹھے پن سے کہا۔ ارے ایسے کیسے، پہلے منہ تو دکھا دو اپنا۔ شازل نے جیب سے گولڈ کی رنگ نکال کر اس کے الٹے ہاتھ کی انگلی میں پہنائی اور اس کا دوپٹہ اوپر کو اٹھایا۔ وہ واقعی میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی اور شازل کو وہ سیدھا اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے اس عمل پر دعا نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ نئی صبح حسین تھی۔ دعا صبح اٹھ کر شازل کو سوتے ہوئے چھوڑے نیچے گئی۔ نرملا بیگم سے سبحان کو لے کر اس پر خوب پیار نچھاور کیا۔ آؤ بیٹی دعا سبحان کو گود میں لٹائے اسے پیار کر رہی تھی، جبکہ سبحان اس کے چہرے پر اپنے چھوٹے ہاتھ لگا کر اسے محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسماء بیگم، عبداللہ صاحب، زبیر اور ولی ناشتہ لے کر وہیں آ گئے تھے۔ ولی 1 مہینہ پہلے ہی پاکستان کے لیے ہمیشہ آ گیا تھا، جبکہ رات میں وہ سب اسماء بیگم کی بھابھی کے اصرار پر وہیں ان کے گھر ٹھہرے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ شازل بھی وہیں آ کر دعا کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ دعا اس سے شرماتے ہوئے سر نیچے جھکا گئی۔ آؤ میرا بیٹا بابا کے پاس، شازل نے دعا سے سبحان کو لیتے ہوئے اپنی گود میں بٹھایا۔ بیٹا اب لڑکیوں کی تلاش شروع کر دیں، میرے شہری اور ولی کی شادی کی باری ہے، علی حسن صاحب نے مسکراتے ہوئے دعا سے کہا۔ کیا؟ ولی اور شہریار نے زوردار آواز میں پوچھا۔ سب ان دونوں کے اس رد عمل پر ہنس پڑے۔ وہ ہماری فیکٹری میں کمپیوٹر پر جو لڑکی بیٹھتی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ شہری بیٹا وہ علی حسن صاحب نے پرسوچ انداز میں سوچتے ہوئے پوچھا۔ بابا زینب ہے، شہریار نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ لیکن بات کی سمجھ اسے تب آئی جب سب شوق کے نگاہ سے اسے دیکھنے لگے۔ تو پھر ہم کل ہی اس کا رشتہ لینے جائیں گے، کیوں؟ علی حسن صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے بابا، شہریار یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ اپنے پیچھے اسے سب کے کہکے سنائی دیے۔ تو پھر ولی کی شہناز کی بیٹی کے ساتھ بات پکی کر لیتے ہیں، اسماء بیگم نے ولی کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ ہاں بالکل صحیح ماما، میری 2 بھابیاں آئیں گی اور آپ دونوں ہر ٹینشن سے فری، دعا نے بھی خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سب نے خوش ہوتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ تھوڑی دیر بعد سبحان کے رونے پر دعا اسے کمرے میں لے کر گئی تو شازل بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ دعا سبحان کو اٹھائے ٹہل رہی تھی جب شازل نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ دعا مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ان دونوں کا ملنا قسمت میں لکھا تھا اور دونوں کی راہیں ایک دوسرے سے ملی۔ عرفہ علی۔ جی فرینڈز، اب یہ کہانی ختم ہوئی۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ عرفہ علی کی یہ کاوش آپ کو کیسی لگی۔ تو پھر جلد انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ گلابی رنگ کی چھوٹی فراک